अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपका फेवरेट सिलसिला नॉवेल तशनाए दीदार पार्ट 8, जिसका तहरीर किया है RS रेशम ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ। मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन भी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं तशनाए दीदार पार्ट 8 की तरफ। हाल आपको क्या लगता है मैं अपने बाप दादा का बिजनेस किसी और के हवाले करके यॉर्कशायर पे वक्त क्यों सर्व कर रहा हूँ? ताकि वनीज़ा जैसी मॉडल्स को वक्त दे सकूँ, है ना? तो ऑफिस कौन संभालेगा अगर मैं वहाँ चला गया? वो अपने लबों पे हाथ रखे कुछ देर तक सोचता रहा। मेरे ख्याल से मेरे मरहूम दादा आकर करेंगे, है ना? वो इश्तहाल अमीज़ अंदाज में उसे देखकर बोला, जिसकी जान सूली पे अटकी हुई थी। बहुत संगीन गलती कर दी है आपने मिसेस खान, अपने शौहर का नंबर देकर, जिसका खमियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। ज़ैनुल आबदीन ने लहजे में शरारत समोते हुए उसकी जानिब थोड़ा सा झुककर कहा, जो उसे दर्जीदा निगाहों से देख रही थी। भूल है आपकी। उसके लहजे से कपकपाहट और लड़खड़ाहट वाज़ेह छलक रही थी, जिस पर ज़ैनुल आबदीन के गुदास अन्नाबी लबों पर तबस्सुम सा बिखर गया। कुछ देर तक दोनों के दरमियान में खामोशी का राज रहा। बिलाखिर ज़ोहरा को ही इस गंभीर खामोशी को तोड़ना पड़ा, क्योंकि वो तो उसे यहाँ लाकर जैसे भूल ही गया था। वो बहुत सारी खुद में हिम्मत मुश्तमा करते हुए अपनी लरसती कांपती पलकों को ऊपर की सिमत उठाते हुए उसे देखने लगी। तो दिल इतनी ज़ोर से धड़का कि ऐसा लगा अभी पसियाँ तोड़कर बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो जाने कब से उसे बगौर गहरी नज़रों से देख रहा था। ज़ोहरा का सारा एतमाद, सारी हिम्मत रेत के घरोंदे की तरह पानी में बह गई थी। एक लम्हा ही लगा था उसे निगाह उठाए कि निगाह समेत गर्दन भी झुका गई। सर, मुझे बाहर जाना है। आगे के अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। ज़बान तो जैसे तालू से जा चिपकी। वो निचला होठ दांतों में दबाए अपनी नाजुक उंगलियों को आपस में बेदर्दी से मरोड़ रही थी। बज़ाहिर तो वो बहुत मजबूत और पुरएतमाद दिखती थी, पर अंदर से बिल्कुल एक नर्म दिल, नाजुक अंदाम सी लड़की थी, जो दिन ब दिन उसके दिल के ऐवानों पर कब्जा जमाती जा रही थी। मगर जल्द ही ज़ैनुल आबदीन को एहसास हो गया था कि वो उससे घबरा रही है। यू मे गो नाउ। ज़ैनुल आबदीन की जानिब से आज़ादी का परवाना मिलते ही वो तेज़ी से बाहर की सिमत भागी थी। ज़ोहरा के भागने के अंदाज पर ज़ैनुल आबदीन के अन्नाबी लबों की तराश में मुस्कुराहट खिल उठी थी। माजी। अजीम खान अगले दिन डी के पैगाम पे अपने खुफिया अड्डे पे पहुंचा तो उसकी जानिब बुझे हुए अंदाज में एक पर्चा बढ़ाया। सर, एक बुरी खबर है हमारे लिए। कल रात शाइने ने ज़ोंबी डस्ट का तजर्बा करने के लिए वेनिसा को काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पिला दी, जिसकी वजह से वो मौके पर ही दम तोड़ गई। अजीम साथी एहलकार के मुंह से ऐसी अफसोसनाक खबर सुनकर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। कुछ देर तक कमरे में खामोशी का राज रहा। जब ही कमरे की खामोशी में डीके की आवाज़ गूंजी। सर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी मौजूदगी के बावजूद भी मैं वेनिसा को बचा नहीं सका। डीके के चेहरे से मायूसी टपक रही थी। ज़ोंबी डस्ट क्या? अजीम खान के पथरीले लहजे पे डीके सीधा होके बैठ गया। सर, वो एक ऐसा सफूफ है जिसे खाने से दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसे वक्त में उसके सामने जो भी चीज़ मौजूद होती है वो उसे चीर फाड़ कर रख देते हैं। पर क्योंकि ये सफूफ मंडी में अभी मुतारुफ़ कराया गया है तो ज़्यादातर लोगों को इसकी सही मिकदार का अंदाज़ा नहीं है। शाइना ने भी वेनिसा के साथ यही गलती कर दी। उसने उनके शरबत में ज़रूरत से ज़्यादा महलूल मिला दिया था, जिसकी वजह से वो आगे उसने बात अधूरी छोड़ दी थी। सर, अब क्या हुक्म है? आज रात वो लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में लड़कियों और बच्चों को यहाँ से मुंतकिल करने वाले हैं। तुम लोग तैयारी रखो, हम आज रात ही शाइने को जहन्नुम वासिल करेंगे इंशाअल्लाह। अजीम ने अपनी कनपटी को मसलते हुए उसे जाने का इशारा किया, फिर खुद भी अपने कदम घर की जाने मोड़ लिए, जहाँ फ़िलहाल उसकी रिहाइश थी। दिन भर अपने कामों में उलझकर वो फ़िया को बिल्कुल भूल चुका था, जो इस वक्त शदीद किस्म की परेशानी से दो चार थी।
شائنی کے آدمی اسے گھر سے زبردستی ڈارک بنگلو کی جانب لے گئے تھے، جہاں آج رات اسے بھی بچوں کے ساتھ بینکاک بھیجا جا رہا تھا۔ آپریشن کی تیاریوں میں مصروف عظیم خان کے خفیہ کال پہ کان کھڑے ہو گئے۔ ہاں ڈی کے، کیا رپورٹ ہے؟ عظیم نے سر انداز میں پوچھا۔ سر، وہ ونیزا کی دوست فیا بھی یہاں موجود ہے۔ ڈی کے کی بات سن کر عظیم کو اپنا دماغ کھولتا سا محسوس ہوا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ کہاں ہو ڈی کے؟ اس کا غصہ ساتویں آسمان تک جا پہنچا تھا۔ سر، میں یہیں ہوں۔ عظیم ڈی کے منہ سے سن کر کچھ پل کی توقف کے بعد پھر بولا۔ ڈی کے، میری بات دھیان سے سنو۔ فیا کی حفاظت تمہیں ہر صورت میں کرنی ہے جب تک میں وہاں پہنچ نہیں جاتا۔ عظیم خان غیظ و غضب میں بھرا ہوا اسے اپنا اگلا لائحہ عمل بتانے لگا۔ پھر راتوں رات عظیم اور اس کی ٹیم نے تھائی لینڈ پولیس کے ساتھ مل کر ڈارک بنگلو پر حملہ کیا، جس میں شائنی کے متعدد ساتھی، جن میں شوکت بھی شامل تھا، اپنے انجام کو پہنچ چکے، مگر جس کو عبرتناک انجام تک پہنچانا تھا وہ ابھی تک ان کے شکنجے میں نہ آ سکا۔ عظیم ایک ایک کر کے اوپر کی منزل کے سبھی دروازے کھولتا جا رہا تھا، مگر اسے دور دور تک شائنی کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ سر اور کلیئرڈ، تھائی لینڈ پولیس کے ایک اہلکار نے عظیم کو آ کر یہ خوشخبری سنائی، پر وہ مزید بے چینی کا شکار ہو چکا تھا، کیونکہ فرض کو ادا کرتے ہوئے وہ اپنی بیوی کو اس بھیڑ میں کہیں کھو چکا تھا۔ اب تک ملنے والی تمام لڑکیوں میں اسے فیا کا نام و نشان بھی نہ مل سکا تھا۔ اس درمیان وہ مسلسل ڈی کے نمبر پر کالز کرتا رہا، جو اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ جب ہی عظیم کے نمبر پر ایک نئے نمبر سے کال آئی، جسے اس نے پہلی بیل پر ہی اٹھا لیا۔ ہیلو، اگر اپنی پیاری فیا اور ساتھی کو بچانا چاہتے ہو تو ڈوک پہ بنا کسی کو بتائے فوراً پہنچ جاؤ، تمہارے پاس صرف 15 منٹ ہیں۔ وہ ہزاروں میں بھی شائنی کی آواز پہچان سکتا تھا۔ عظیم یہاں کے آپریشن کی ساری ذمہ داری اپنے ساتھی کے ذمہ لگا کر ڈوک کی جانب تیزی سے بڑھ گیا، جہاں اس کے ساتھی اور متاع حیات کی زندگی خطرے میں تھی۔ حال زہرا کو ہمنا تنویر اپنے ساتھ تقریباً زبردستی بازار خریداری کے لیے لے گئی تھی، جہاں سے انہوں نے اسے لانگ کوٹس، جوتے، مفلر اور سردی کے حوالے سے جو ضروریات زندگی تھی ان سب چیزوں کی خریداری کرائی۔ جب ہی ہمنا تنویر ایک دکان کی جانب جا کر کھڑی ہو گئی۔ میم، چلیں، اب کافی دیر ہو گئی ہے، میں انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ ہمنا تنویر کی تقلید میں دکان کے اندر داخل ہو گئی۔ بس یہ جینس لے لو، پھر چلتے ہیں، ہمنا تنویر نے اس کے ساتھ پینٹ لگاتے ہوئے کہا۔ میم، میں نہیں پہنتی یہ۔ زہرا ہلکا سا منمناتے ہوئے پیچھے کی جانب ہوئی۔ لڑکی، گھٹنوں تک کی برف ہوتی ہے وہاں کی، جہاں ہم نے جانا ہے، شرافت سے یہ لو۔ وہ ہمنا تنویر کی باروب شخصیت کے ڈر سے ایک جینس کی پینٹ لینے میں شش و پنج کا شکار ہو رہی تھی، جس میں بالآخر جیت ہمنا تنویر کی ہوئی۔ پھر شاپنگ میں 2 گھنٹے لگا کر ہمنا تنویر نے اسے آفس کے لیے شلوار قمیض، شوز اور ہینڈ بیگز بھی دلائے، اور کچھ یوں زہرا خان گھر شاپروں سے لدی ہوئی واپس لوٹی۔ امی، مجھے 7 بجے نکلنا ہے، اب بتائیں نا میں کیا کروں؟ زہرا نے جھنجھلاتے ہوئے اپنی ماں کی جانب دیکھا، جو زہرا کے جانے سے پریشان ہو کر بیٹھی اس کی ہتھیلیوں پر مہندی لگا رہی تھی۔ کرنا کیا ہے بیٹے، اپنے کام کو لگن سے کرو تاکہ اللہ تمہیں کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ فوزیہ نے بیٹی کو ایک ہاتھ سے گلے لگاتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اچھا امی، آپ میری پیاری امی ہیں نا، تو پلیز، پتہ نہیں کیسے میرے ذہن سے نکل گیا، میری چین غائب ہے کافی دنوں سے، آفس کے چکروں میں میرے ذہن سے بالکل نکل گیا تھا۔ آپ میرے جانے کے بعد بھی اچھے سے گھر میں ڈھونڈنا، آپ کو پتہ ہے نا وہ بابا کی آخری نشانی ہے جو مجھ سے گم ہو گئی ہے۔ وہ آبدیدہ ہو کر اپنے ہاتھوں میں لگی مہندی کو دیکھنے لگی۔ مل جائے گی لڑکی، کیا ہو گیا ہے، میں خود ڈھونڈ کر دوں گی اپنی بچی کو، ابھی آنسو نہ بہانا، چل سو جا، شاباش، صبح پھر جلدی بھی اٹھنا ہے، اور یہ مہندی بھی سکھا لے جلدی۔ لگتا ہے آج میری ماں کو پھر کسی بابا جی نے بیوقوف بنایا ہے کہ بیٹی کو یہ کراماتی مہندی لگاؤ گی تو شادی جلدی ہو جائے گی۔ زہرا کے چہرے میں چھپی شرارت دیکھ کر فوزیہ نے اسے ایک دھمکا جڑا۔ چل ہٹ پگلی، یہ تو اللہ کے کام ہیں، وہی جانے، تو دھیان سے سونا، کہیں سوتے میں گیلی مہندی کی چھاپ منہ پہ نہ لگ جائے۔ جی امی۔ زہرا کسلمندی سے اٹھتی ہوئی نیچے فرش پہ بچھے اپنے بستر پر نیم دراز ہو گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں موندیں، چھم سے ایک مغرور چہرہ اس کی آنکھوں میں آ سمایا۔ زہرا نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ سونے بھی چین سے نہیں دیتے سڑیل،
वो खुली आंखों से छत को देखते हुए बड़बड़ाने लगी। यूं ही सोचते सोचते जाने कब नींद की वादी में गुम हुई, उसे खुद भी मालूम ना हुआ। 1 घंटा 55 मिनट की फ़्लाइट लेकर वो सब बाचा खान एयरपोर्ट से बाहर निकले, जहाँ से उन्होंने प्राइवेट बस करवा के 3 घंटे की मुसाफत पर शोगरा के लिए निकलना था। बस में कौन कौन बैठ रहा है? ज़ैनुलाब्दीन ने सवालिया अंदाज में अपने मैनेजर मुआज़ से पूछा। सर, बस में कराची से आए हुए स्टाफ के चंद मेंबर्स और बाकी सारी आर्ट डायरेक्टर्स ने जो अपनी टीम लेकर जानी है वो लोग बैठेंगे। मुआज़ ने अपने खूबरू बॉस को देखा, जो काले ट्राउज़र और टी शर्ट पर काला अपर पहने आम सी हुलिये में भी हैंडसम लग रहा था। ठीक है, सबको बिठाओ उसमें और जल्दी निकलो, हमें शाम से पहले पहुंचना है। वो शहाना चाल चलता हुआ सिगरेट को उंगलियों में दबाए वापस गाड़ी की जानिब कदम बढ़ाने लगा, जहां उसके लिए मौज ने रेंज रोवर अरेंज की हुई थी, जिसमें फ्रंट सीट पर हाले जबकि पिछली सीट पर वनीज़ा बड़े ठाठ से बैठी हुई थी। सिगरेट पीते ज़ैनुलाब्दीन ने अपनी नज़रों का जाविया बदला, जहां ज़ोहरा हमना तनवीर के साथ रेस्ट रूम से बाहर आ रही थी। वो लाल ओवरकोट हाथ में थामे, खाकी रंग के शलवार कमीज पर पश्मीनिया की हमरंग शॉल ओढ़े, अपने लंबे बालों की चोटी बांधे, जिसमें जा बजा बिखरे बालों की लटें उसके आरस को छू रही थी। इस वक्त कुदरत की खूबसूरत कारीगरी का मुंह बोलता सबूत लग रही थी। वो हमना तनवीर को देखने लगी, जो फ़ोन की बजती बैल को देखकर वहीं रुक गई थी। ज़ोहरा बोझल कदमों के साथ हॉर्न करती बस की जानिब बढ़ने लगी, जिसमें उसके ऑफिस का स्टाफ बैठा हुआ था। वो जैसे ही सिगरेट पीते ज़ैनुलाब्दीन के नज़दीक से गुजर कर जाने लगी तो वो एकदम से उसे आवाज़ से बैठा। किधर जा रही हो? ज़ैनुलाब्दीन ने माथे पर बल डाले सवालिया अंदाज में ज़ोहरा की जानिब देखा, जो बस में बैठने के लिए जा रही थी। सर, बस में बैठने जा रही थी स्टाफ के साथ, वो नरम लहजे में कहकर अपने कदम आगे की जानिब बढ़ाने लगी कि उसकी आवाज़ ने उसके बढ़ते कदम रोक लिए। चलकर गाड़ी में बैठो मेरे साथ, बिना कोई सीन क्रिएट किए, वरना ना जाने की सूरत में मेरी किसी भी तरह की पेशरत आपको पसंद नहीं आएगी मिस खान, इसलिए जल्दी से आइए। वो सड़क पर सिगरेट फेंक कर उसे अपने जॉगर्स की मदद से बुझाता हुआ ज़ोहरा को अपने पीछे आने का इशारा करता हुआ चला गया, जबकि दूर बैठी गाड़ी में हाले से ये मंजर छुपाना था। वो ज़ोहरा की गाड़ी में बैठने पर पहलू बदल कर रह गई थी। हमना, गाड़ी में बैठो जल्दी। ज़ैनुलाब्दीन की आवाज़ पर हमना तनवीर फ़ोन को बंद करते हुए गाड़ी की जानिब बढ़ गई। नामसाइद हालात में बर्फ़ से ढके इंतहाई दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरते हुए ज़ोहरा बड़ी महवत से खिड़की से बाहर गुजरती इन हसीन वादियों को देख रही थी। वहीं हाले और वनीज़ा अपने अपने मोबाइलों में गुम संजीदा सी बैठी थीं। जब ही हाले की आवाज़ ने गाड़ी में छाई खामोशी में इर्ताश पैदा किया। वैसे ज़ोहरा, तुमने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा ना इतनी बड़ी गाड़ी में सफ़र करने का या जहाज़ में बैठने का। ठीक कह रही हो ना? हाले इस्तेहज़ाई अंदाज में पीछे की जानिब मुड़ते हुए उसे सपाट चेहरे से बोलने लगी, जो सबके सामने हाले का ऐसा अंदाज हज़म नहीं कर पा रही थी। ठीक कहा मैम आपने, मैं ऐसी दुनियावी चीज़ों में रहने के लिए बिल्कुल नहीं सोचती। रहने के लिए सही जगह इंसान की औकात होती है, और मैं मेरी औकात से कभी बाहर का नहीं सोचती। वो हाले को अपनी कटीली नज़रों से घूरते हुए वापस बाहर के मंजर में खो गई। ज़ैनुलाब्दीन ज़ोहरा की जानिब से हाले को इस कदर बर्जस्ता जवाब देने पे अपने लबों पर उमड़ आने वाली मुस्कुराहट को घनी मूंछों तले छुपा गया। 3.5 घंटे की दुश्वार गुजार ड्राइविंग करके वो लोग रेस्ट हाउस पहुंची, जहां सब पहुंचते ही अपने अपने मिलने वाले कमरों की जानिब बढ़ गए। इंतज़ामिया ने रेस्ट हाउस को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए उसके आगे छोटे छोटे से कैंप्स लगाए हुए थे, जो आने वाले सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जा करते थे। वो सीने में छुपे सरबस्ता दिल खुशकुन राज लिए उसे मधुर लम्स से लबरेज मज़ाहमत करती यकबस्ता हवाओं में जलती लकड़ियों की रोशनी में कुर्सी पे बैठे देख रहा था, जो अपने आप में गुम कॉफ़ी का गर्म मग हाथ में थामे किसी गहरी सोच में गुम थी। जब ही ज़ोहरा ने किसी की गहरी नज़रों की तपिश से चौंक कर अपने सामने देखा, जहाँ हर कोई अपनी अपनी बातों में मसरूफ़ था, और वो भी तो अपने मोबाइल पर झुका हुआ था, जिसे मालूम था वो उसे ही देख रही थी। तो फिर शायद मुझे वहम हुआ हो, वो अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहने लगी, और अपना सारा ध्यान अपने मोबाइल पर मरकूज़ कर दिया। सामने बैठे ज़ैनुलाब्दीन के चेहरे पे एक मखसूस सी मुस्कुराहट छा गई थी, जिस पे हाले की आवाज़ ने खलल डाला।
زین کافی پیو گے؟ حالی نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس کی جانب بڑھایا۔ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے، تم پیو۔ وہ سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتا ہوا سر نہ میں ہلا کر اسے منع کر گیا اور ایک بار پھر سے اپنی نظر موبائل پر مرکوز کر دی۔ جھوٹا پینے سے پیار بڑھتا ہے زین، ایک سپ لگا لو۔ وہ تاہنوز اس کی جانب مگ بڑھاتے ہوئے بولی، جسے اس کے کھڑے ہونے سے اب الجھن ہو رہی تھی۔ سوری ڈیئر، پر میں جھوٹا نہیں پیتا، وہ مصروف سے انداز میں بولا، جس کے جواب نے حالے کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید کر دیا۔ زین، تم مجھے اگنور کیوں کر رہے ہو؟ حالے نے لکڑیوں کی جلتی روشنیوں میں زین العابدین کو غور سے دیکھا، جس کی توجہ کا مرکز سامنے بیٹھی زہرہ خان تھی، جسے دیکھ کے وہ ایک بار پھر حسد کی آگ میں جل گئی۔ میں تمہیں اگنور نہیں کر رہا، میں تمہیں بہت زیادہ اگنور کر رہا ہوں۔ وہ اس پہ سرسی نظر ڈال کر ایک بار پھر اپنے موبائل پہ مصروف ہو گیا۔ اور ہاں حالے، تم یہ مت سمجھنا مجھے کسی بھی بات کا علم نہیں۔ تم نے جو کل ہمنا کے آفس میں زہرہ کو جان بوجھ کر گرایا تھا، میں نے اسے تمہاری پہلی غلطی سمجھ کر معاف کر دیا۔ اگلی بار سوال نہیں کروں گا، اس کی سزا دوں گا، وہ سنجیدہ انداز میں بولا۔ جب ہی حالے کو ہمنا نے آواز لگائی تو وہ زین العابدین پہ ایک شکایتی نظر ڈالتی ہوئی کافی کا مگ ہاتھ میں تھامے اس کی جانب بڑھ گئی، جو کیمپ کے نزدیک باربیکیو بنانے میں مصروف تھی۔ حالے کے جانے کے بعد زین العابدین نے اپنا جھکا سر ایک بار پھر اٹھایا۔ اس بار سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی رگوں میں خون کی فشار بلند ہو گئی۔ وہ سگریٹ زمین پہ مسلتا ہوا تیزی سے اٹھ کر اس جانب بڑھا جہاں زہرہ کے سامنے والی کرسی پر فریدون بیٹھا تھا۔ If you don't mind, can I join you؟ وہ چہرے پہ مسکراہٹ سجائے زہرہ کے برابر والی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے فریدون کی جانب سوالیہ انداز میں دیکھنے لگا، جو اس کی چھا جانے والی شخصیت سے گھبرا کر فوراً بولا، یا شیور سر۔ فریدون ہڑبڑی میں اپنی کرسی سے کھڑا ہو کر اسے بیٹھنے کے لیے کہنے لگا، جو زہرہ کے ہاتھ سے استحقاق سے کافی کا مگ تھامے پینے لگا۔ وہ ہمنوں کی طرح اسے مزے سے اپنی کافی پیتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کچھ ایسا ہی حال فریدون اور حالے کا تھا، جو سامنے بیٹھے زین العابدین کو دھونس سے کافی پیتے دیکھ رہے تھے۔ What happened, Miss Khan? Why are you staring at me؟ اس نے آئی برو چکا کر پوچھا۔ زین العابدین نے استہزائی انداز میں کہہ کر اس کی حالت سے لطف اٹھاتے ہوئے اسے کافی مشین کی جانب اشارہ کیا۔ سر، یہ میری جھوٹی کافی ہے، اب کی بار زہرہ نے غرا کر دھیمی آواز میں کہا۔ اچھا، تو اور بھی اچھی بات ہے۔ ابھی بھی مجھ پہ یہ انکشاف ہوا ہے کہ جھوٹا پینے سے پیار بڑھتا ہے۔ چھلے سی بہانے آپ بنگالے چبانا تو کم کر دیں گی، وہ بھی اسی کے انداز میں دھیمی آواز میں بولا کہ نزدیک بیٹھے فریدون کو اس سر جنگ کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو وہ ایکسکیوز کرتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ آپ اپنی یہ چیپ باتیں اپنی تک محدود رکھا کریں، یا اپنی اس منگیتر سے کیا کریں۔ آج کے بعد مجھ سے اس انداز میں بات کر کے مجھے اسٹاف کے سامنے مشکوک مت کیجیے گا۔ زہرہ چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے خفگی بھرے انداز میں اسے باور کرا گئی، جو اس کی بات کو سنے بنا اس کی مخروطی انگلیوں کی جانب دیکھنے گاڑے ہوئے تھا۔ بے اختیار اس نے ان دودھیا ہتھیلیوں کو دیکھا، جس کے اندر لگی سادی ٹیکے والی مہندی کو وہ بے خودی میں دیکھے گیا، جس کا رنگ بہت گہرا تھا۔ میں نے آج سے پہلے اتنے خوبصورت ہاتھ نہیں دیکھے۔ وہ چہرے پہ مسکوت سی مسکراہٹ لیے اسے بے خود سا دیکھے گیا، جس پہ زہرہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ اس نے گھبرا کر اپنے ارد گرد میں دیکھا، مگر کوئی بھی ان کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے زین العابدین کو بنا کوئی بھی جواب دیے کڑے تیوروں سے دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ زین العابدین اس کے اس طرح اطراف میں نظر دوڑا کر دیکھنے پر اپنے چہرے پر امڑ آنے والی مسکراہٹ کو بالکل نہ روک سکا۔ ماضی۔ عظیم جیسے ہی ڈاک پر پہنچا تو اسے ایک آدمی اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرنے لگا۔ وہ ایک لمبی سانس لے کر اس کے پیچھے اپنے قدم بڑھانے لگا۔ ان دونوں نے ابھی کچھ دیر کی مسافت طے کی تھی کہ فرش پر پڑے مچھلیوں کے ڈھیر کے نزدیک اسے فیا زمین پر بے ہوش پڑی نظر آ رہی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پہ رسیوں میں لیٹا ڈی کے دکھائی دیا، جو کافی بری حالت میں تھا۔ ان دونوں کو ایسی حالت میں دیکھ کر عظیم کے اندر دہکتا ہوا لاوا ابلنے لگا، مگر اسے اس وقت ہوش سے کام لیتے ہوئے ان دونوں کی جان بچانا ضروری تھا۔ آؤ عظیم خان، کیسے آنا ہوا؟ آج یہاں کا راستہ کیسے بھول گئے؟ کہیں کوئی لڑکی لینے تو نہیں آئے تھے؟ شائنے نے عظیم کو دیکھتے ہوئے اپنی جیب سے گن نکال کر ڈی کے سر پر فائر کیا، جس پہ دور کھڑے عظیم خان کی غصے سے رگیں تن گئیں۔ تمہیں کیا لگا
اس جیسے لوگوں کو میرے درمیان میں رکھنے سے تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے؟ تو یہ تمہاری بھول تھی جس کا خمیازہ ان سب کو بھگتنا پڑے گا، خاص کر جو تمہارے منظور نظر ہیں۔ وہ 2 قدم چل کر بے ہوش پڑی فیا کے نزدیک گیا۔ اپنی گن پانی میں پھینکوں ورنہ میں اسے بھی گولی مار دوں گا، شائنے نے سرد انداز میں عظیم خان کو کہا، جس نے فوراً اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے اپنی گن نکال کر پانی میں پھینک دی۔ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے شائنے، اسے کیوں درمیان میں لا رہے ہو؟ اسے جانے دو۔ اس کی آنکھوں سے نکلتی چنگاریاں آج شائنے کو جلا کر راکھ کر دینے والی تھیں، جو اس کی بات سن کر فلک شگاف کہہ کے لگانے لگا۔ جب ہم کسی لڑکی کو کوئی کمرہ دیتے ہیں رہنے کے لیے تو تمہیں کیا لگتا ہے ہم نے انہیں آزاد چھوڑ دیا جو ہمیں نہیں معلوم ہوگا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے؟ اور دیکھو نا، تم میرے ایک فون پہ ایسے بھاگے آئے ہو جیسے طوطے کی جان مینا میں ہوتی ہے، ویسے ہی ایک ایک کی جان ہماری فیا میں ہے، ٹھیک کہا نا؟ شائنے نے زمین پر بیٹھتے ہوئے فیا کے چہرے پہ بکھری بالوں کو اپنی گن کی مدد سے پیچھے کرتے ہوئے کہا، ہاتھ بھی مت لگانا اس معصوم کو ورنہ میں تیرے یہ ہاتھ جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ عظیم شائنے پہ زوردار انداز میں گرجا، مگر شائنے نے اس کی بات کو رد کرتے ہوئے اپنی گن کی نال سے فیا کے بکھرے بالوں کو پیچھے کیا، جس پہ قریب کھڑے عظیم خان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ وہ تیر کی طرح تیزی سے شائنے کی جانب جھپٹا جو اس کے بازوں پہ گولی کا نشانہ لگا چکا تھا، مگر عظیم خان کو اپنی جان سے زیادہ اپنی عزت پیاری تھی۔ وہ خود کو شائنے کی طرف بڑھنے سے روک نہیں سکا۔ اس نے تیزی سے اس کی گن والا ہاتھ تھام کر اسے پیچھے کی جانب موڑا، پھر اس کے پیٹ پر ایک زوردار لات ماری جس سے وہ تکلیف سے بلبلا اٹھا، مگر عظیم خان کے اوپر اس وقت جنون سوار تھا۔ وہ اس کے ہاتھ سے گن چھین کر دور پھینک چکا تھا۔ اس دوران فیا کو ہوش آنے لگا۔ وہ اپنے چکراتے سر کو سنبھالتی ہوئی اٹھ بیٹھی تو سامنے کا منظر واضح ہوا۔ عظیم خان کو شائنے کے ساتھ دست و درازی کرتے ہوئے دیکھ کر وہ متوحش ہوئی۔ اس سے پہلے کہ فیا کھڑی ہو کر عظیم کو کچھ کہتی، ایک کشتی سے 3-4 سیاہ فام ڈنڈا بردار عظیم کی جانب بڑھنے لگے، جنہیں دیکھ کے فیا کی دل خراش چیخ پہ عظیم خان پیچھے کی جانب پلٹا، جہاں 4 سیاہ فام اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ بیک وقت ان چاروں کے ساتھ بھڑ چکا تھا جو اس پہ تاوڑ توڑ ڈنڈے برسا رہے تھے، مگر وہ ان کا بہادری سے مقابلہ کر رہا تھا۔ جب یہ لڑتے لڑتے عظیم نے شائنے کو فیا کی جانب بڑھتے دیکھا۔ فیا بھاگو! عظیم خان کی گرجدار آواز سن کر اس نے نہ میں سر ہلایا۔ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، فیا نے رندھائی آواز میں بولا، جبھی پیچھے کھڑے سیاہ فام نے عظیم کی گولی لگی بازوں میں ضرب لگائی جس سے وہ بلبلا اٹھا۔ وہ پورے قد سے گھٹنوں کے بل زمین بوس ہوا تھا۔ فیا، میری عزت کی حفاظت کرو، جاؤ یہاں سے! اس کے دھاڑ کے کہنے پہ فیا عظیم خان کے چہرے پر ایک آخری نگاہ ڈالتے ہوئے بھاگنے لگی۔ وہ شائنے کے پہنچنے سے پہلے ہی بھاگنے لگی، جبھی فائرنگ کی آوازوں نے اس کے بڑھتے قدم روک لیے۔ وہ منجمد ہوئی، کپانے لگی۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھ سکے۔ اس کے کانوں میں بس ایک ہی آواز گونج رہی تھی، فیا، میری عزت کی حفاظت کرنا۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے دائیں جانب دیکھنے لگی، جہاں اسے ایک لکڑی کا بڑا سا ڈبہ نظر آیا جس میں ہزاروں کی تعداد میں نمک لگی مچھلیاں پڑی ہوئی تھیں۔ فیا اللہ کا نام لے کر ان مچھلیوں کے ڈبے میں چھپ کے بیٹھ گئی۔ حال سر جیپ سے تقریباً سبھی لوگ بیٹھ گئے ہیں، بس کچھ ہی دیر میں ہم سری جھیل کے لیے نکلنے والے ہیں۔ معاذ نے دھیمے انداز میں زین العابدین کو مخاطب کیا، جو سامنے سے آتی زہرا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کالے شلوار قمیص پہ ہلکے خاکی رنگ کا اونی کوٹ پہنے، گلے میں کالا ہم رنگ مفلر اوڑھے، اپنے لمبے بالوں کو لپیٹ کے ڈھیلا سا جوڑا بنائے، چہرے پہ قدرتی حسن کا نکھار لیے زین العابدین کو سٹل کر گئی تھی، جو سب خرامی سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ جس نے اسے دیکھ کر سلام کیا، جس کا جواب اس نے سر کو جنبش دے کر دیا۔ سر، مس گل کی کال آئی تھی، ٹریزون والوں کے برانڈ مینیجر ہمیں شوٹ میں جوائن کریں گے۔ زہرا ہاتھ میں نوٹ بک تھامے کندھے پہ اپنا شولڈر بیگ لٹکائے کھڑی تھی۔ سر، اب کیا کرنا ہے مسٹر سلمان کا؟ وہ قدرے توقف کے بعد زین العابدین سے پوچھنے لگی۔ کرنا کیا ہے، آنے دو انہیں، ان کے رہنے کے لیے ایک کمرہ بک کروائیں اور باقی سب تم خود دیکھ لو معاذ۔ زین العابدین سنجیدہ سے لہجے میں معاذ سے کہتا ہوا گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اب کی بار زہرا زین العابدین کے کہنے سے پہلے ہی اس کی جیپ میں بیٹھنے کی بجائے شوٹ پہ آئی اور لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔
اس نے بالکل اتنی سکت نہ تھی کہ وہ لوگوں کے سامنے حالے کے ساتھ کسی بھی بات پر الجھتی، کیونکہ رات سے اس کی چپتی ہوئی نظروں کا مفہوم وہ اچھے سے جان گئی تھی۔ اس لیے اس سے جتنا دور رہا جائے اتنا ہی اچھا تھا۔ ابھی اسے جیپ میں بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی جبھی زین العابدین اس کے سامنے سینے پہ ہاتھ باندھے کالے اوور کوٹ میں بھیجے ہوئے لبوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زہرا اس کی الجھتی ہوئی نگاہوں کا مفہوم اچھے سے جان گئی تھی، جبھی بولے بنا نہ رہ سکی۔ سر آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ ابروچ کھا کے بولی۔ تم، وہ بوجھل آواز میں بولا۔ زہرا نے سٹ پٹا کر اپنے ارد گرد میں بیٹھی لڑکیوں کو دیکھا جو ان کے لیے بالکل انجان تھی۔ وہ اپنی باتوں میں مصروف بیٹھی تھیں۔ میں نے کل کچھ کہا تھا شاید، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ سر میں وہاں نہیں بیٹھ سکتی، حالے میم کو مجھ سے شاید کوئی مسئلہ ہے۔ وہ بولتے بولتے جھجکتی ہوئی کنکھیوں سے زین العابدین کو دیکھنے لگی، جس کی بات سن کر اس کے اعصاب تنگ گئے۔ وہیں کچھ دیر بغور اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے اپنے قدم واپسی کے لیے موڑ لیے۔ اس کے جاتے ہی زہرا کے چہرے پہ ایک پھیکی سی مسکراہٹ نے احاطہ کر لیا تھا۔ میں تمہارے لیے صرف ایک وقت گزاری ہی ہوں زین العابدین، کیسے حالے کا نام آتے ہی تم واپس چلے گئے؟ وہ دھیمے انداز میں خود سے بڑبڑاتے ہوئے روحان سی ہوئی باہر کھڑکی سے جھانکنے لگی، جہاں سب کو جانے کی جلدی تھی۔ وہ تھک کے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کے اپنی آنکھیں موند گئی جب اسے کسی کی پرتپش نگاہیں خود پہ محسوس ہونے لگیں۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں، جہاں بیک ویو مرر سے دو جلتی ہوئی نگاہیں اس پہ جمی تھیں، جو پورے تمطراق سے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا، جو اس کی آواز پہ پوری طرح چونکی۔ میرے خیال سے ہمیں چلنا چاہیے، وہ اپنا بایاں ہاتھ آگے کرتے ہوئے رسٹ واچ میں وقت دیکھتے ہوئے بولا۔ زہرا نے گڑبڑا کر اپنی نظریں باہر کی جانب مرکوز کر دی تھیں۔ اس وقت وہ شدید الجھن کا شکار تھی۔ اس کے اس اقدام سے جانے اب حالے کیا کرے گی۔ جبھی زہرا کے موبائل پہ میسج کی بپ ہوئی، جس میں زین العابدین کا نمبر پوری آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ I know I'm a little possessive, but trust me, it happens just for you. I don't know why. زہرا نے سر اٹھا کر شیشے میں حیرانگی سے ان سحر انگیز آنکھوں میں خالی خالی نگاہوں سے دیکھا، جہاں اس کے لیے محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر موسم تھا۔ وہ زیادہ دیر ان آنکھوں میں دیکھنے کی تاب نہ لا سکی اور اپنی نظروں کا رخ دوسری جانب موڑ لیا، جو بیک ویو مرر میں یہ منظر دیکھ کے مبہم سا مسکرایا۔ پھر اس نے بڑی مساعدے سے گاڑی ڈرائیو کرنا شروع کر دی، جو اونچی نیچی ڈھلانوں سے ٹکراتے ہوئے دوڑتی رہی، جہاں دھند اور بادلوں سے گھرا یہ مقام ساری دنیا سے کٹا ہوا الگ تھلگ لگ رہا تھا۔ زہرا قدرت کی اس آنکھ میں چولی کا نظارہ مسمرائز ہوئی دیکھ رہی تھی، جہاں جگہ جگہ بنے پانی کے چھوٹے بڑے گڑھے، جا بجا پھرتے گھوڑ سوار، برف کی چادر سے ڈھکے جنگلات حسن کو دوام بخش رہے تھے۔ سری جھیل میں اس موسم میں پہنچنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام تھا، جہاں انسان بڑی محنت اور دعاؤں کے ساتھ ہی پہنچ سکتا تھا۔ اتنی کٹھنائیوں سے گزرنے کے بعد مزید زین العابدین نے آگے والے ڈرائیور کے جیپ روکنے پر اپنی جیپ کو بھی بریک لگائی، جبھی معاذ گاڑی سے نکل کر زین العابدین کی جیپ کی کھڑکی کی جانب آیا۔ سر آگے راستہ مزید تنگ ہے اور جیپ روڈ برف کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے، تو یہاں سے ہمیں اب پیدل چل کر جھیل تک جانا پڑے گا۔ معاذ نے اپنی دائیں جانب بنے ٹریک کی سمت اشارہ کیا، جہاں اکا دکا لوگ ہی نظر آ رہے تھے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہی راستہ جائے گا جھیل تک؟ زین العابدین نے گاڑی سے اتر کر اوپر بنے راستے کی جانب دیکھا، جو دور دور تک برف کی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ سر ہمارے ساتھ گائیڈ ہے، سب لوگ یہاں سے آگے اسی طرح جاتے ہیں، مشکل سے ہمیں 10 سے 15 منٹ لگیں گے، معاذ نے پیچھے کی جانب سے نکلتی ٹیم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، سب کو بولو احتیاط کے ساتھ نکلیں۔ ویسے یہ جگہ کس نے ڈیسائیڈ کی تھی؟ زین العابدین نے ناگواری ظاہر کرتے ہوئے معاذ سے پوچھا۔ سر یہ تو پروڈکشن والوں کا کام ہے، ہمارا اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، معاذ نے تھوک نگلتے ہوئے اپنے باس کی سرد نگاہوں میں دیکھا، جو آنکھوں میں شدید ٹھنڈ میں بیزار سا اپنی جیپ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ آگے سے ٹریک پر پیدل جانا ہے، اپنا سامان لے کر سب باہر آ جائیں۔ زین العابدین نے سنجیدہ سے لہجے میں سب کو باہر آنے کا کہا۔ زہرا اس کا باروک چہرہ دیکھنے لگی، جو کچھ الجھا سا لگ رہا تھا۔ وہ نیچے اتر کر اپنے سامان کے لیے بڑھ گئی، جہاں سبھی لوگ اپنا سامان نکال رہے تھے۔ بیگ کہاں ہے آپ کا؟ اسے اپنی آنکھوں سے مردانہ آواز آئی، جہاں زین العابدین اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے بولا، جو نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے غیر مرئی نقطے کی طرف دیکھ رہی تھی۔
جس کے ارد گرد میں 4-5 لڑکیاں لڑکے کھڑے تھے۔ اسے ان کے سامنے ایک باس کا اپنی ایک عام سی سیکرٹری سے سامان کی بابت پوچھنا کچھ معیوب بات لگی۔ وہ اپنی پوزیشن کسی بھی طرح اسٹاف کے سامنے مشکوک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سر یہیں پیچھے رکھا ہے سامان کے ساتھ، یہ سب نکال لیں پھر میں بھی نکالتی ہوں۔ وہ دانتوں کو پیستے ہوئے الفاظ چبا کے بولی، جس کے منہ سے سردی کی شدت سے دھواں نکل رہا تھا، جو اس کے اس انداز پہ مبہم سا مسکرایا۔ مس خان، آپ کے آفس بیگ میں میری ایک بہت ضروری چیز ہے جس کی مجھے ابھی ضرورت ہے، وہ کچھ جتاتی نظروں سے بولا جو اس کے سری جھوٹ پہ تل ملا ہی گئی۔ اسپاٹ بوائے ادھر آؤ، یہاں سے یہ والا بیگ نکال کے مس خان کا لاؤ۔ اس کی ایک آواز پہ اسپاٹ بوائے نے اس کا بیگ فوراً نکالا۔ سر یہ بیگ؟ اسپاٹ بوائے نے اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ اسے نیچے لے جا کے میرے سامان کے ساتھ رکھ دو حفاظت سے۔ وہ ہمنکوں کی طرح زین العابدین کو دیکھنے لگی، جو کتنے استحقاق سے اس کے ہر کام کرتا تھا۔ سورج کی ہلکی ہلکی روشنی برف پر پڑتی تو چمک آنکھوں کو اندھا کرنے لگتی۔ رکتے سانس باہر کرتے، چلتے، گرتے، اٹھتے ٹریک ہوتا رہا۔ زہرا اب کی بار ہمنا تنویر کے ساتھ تھی، جو اس کا ہاتھ تھامے اپنے شانے پر بیگ لٹکائے ٹریک پر چلتی جا رہی تھی۔ جھیل تک کا یہ ٹریک اتنا عمودی اور مشکل ہوگا کسی نے بھی نہ سوچا تھا۔ چڑھائی تھی کہ ختم ہونے میں نہ آ رہی تھی۔ ویسے زہرا، اس برف کے جہان اور تنہائی میں صرف 2 ہی چیزوں کے رنگ نظر آ رہے ہیں۔ زہرا نے سوالیہ انداز میں ہمنا تنویر کی جانب دیکھا، جو بڑے سنجیدہ انداز میں ارد گرد کے نظاروں میں مصروف تھی۔ بھائی، ایک ہماری جلد کا اور دوسری ہماری کپڑوں کا۔ ہمنا تنویر کے اس بونگے سے مذاق پر زہرا اپنی عمر ڈالنے والی ہنسی کو روک نہ سکی اور کھلکھلا کے ہنسنے لگی، جسے حال کے ساتھ چلتے زین العابدین نے دیکھ کر بے ساختہ ماشاء اللہ کہا تھا۔ زین، میرا ہاتھ تھام لو پلیز، ورنہ میں گر جاؤں گی۔ حالے نے بھرپور اداکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا دھیان بٹانے کے لیے اپنا ہاتھ تھمایا، جسے دیکھ کر اس نے ناگواری کا اظہار کیا۔ اس نے حالی کا ہاتھ نرمی سے چھوڑا۔ نہیں، اب سیدھا راستہ ہے، تم نہیں گر سکتی کیونکہ تم بہت سمجھدار ہو۔ زین العابدین کی بات پر حالے نے چونک کر سر اٹھایا۔ یہ کمپلیمنٹ تھا یا کوئی طنز؟ حالے نے اس کی جانب دیکھا، جو بیزاری سے برف پہ مضبوطی سے قدم جماتا ہوا چل رہا تھا۔ تمہیں بہتر معلوم ہوگا، وہ بھویں سکیڑ کر بولتا ہوا اس سے 2 قدم تیز چلنے لگا۔ حالے ابھی رات کا انکشاف ہی ہضم نہیں کر پا رہی تھی جب زین العابدین نے اسے زہرا کو کچھ کہنے پر سزا دینے کا کہا تھا۔ اب دوسری بات اس نے یہ کہہ دی تھی، اگر زین نے سچ کہا تھا تو یہ اس کے لیے بہت بڑی ہار تھی، اس کی تمام تر جدوجہد کی، اس کے ارمانوں کی ناکامی تھی۔ وہ اپنے ہی کھیل میں بازی خود پر الٹتے دیکھ کر کیسے برداشت کر لیتی؟ وہ تل ملا کے آگے جاتی ونیزا بلال اور اس کے سیکرٹری کے نزدیک چلنے لگی۔ 15 منٹ کا سفر انہوں نے سامان کے ساتھ 1 گھنٹے میں طے کیا۔ کچھ دیر کی مشقت کے بعد جھیل نے اپنی جھلک دکھائی، اور یوں دکھائی کہ سب ساکت ہو کر رہ گئے۔ ہر سو سفیدی تھی۔ جھیل نہ تھی بلکہ برف کا میدان تھا۔ جھیل تو کہیں برفوں کی تہہ کے نیچے پردہ کیے ہوئے تھی۔ عقب میں اور ارد گرد جو پہاڑ تھے وہ بھی سفید چادر اوڑھے کھڑے تھے۔ سب کا تھکاوٹ سے برا حال تھا۔ زہرا نے ارد گرد میں دیکھا جہاں بہت سارے لوگوں کی چہل پہل تھی۔ کچھ لوگ جھیل کے کنارے پر کیمپس لگا رہے تھے تو کچھ لوگ جھیل کے کنارے کیمروں کی سیٹنگ کر رہے تھے، جن کے نزدیک کھڑا زین العابدین معاذ اور ونیزا کے ساتھ کسی بات پر مسکراتا نظر آ رہا تھا۔ وہ بھی سب کو خیر بات کہہ کر ہمنا تنویر کے ساتھ مل کر سب کچھ لائن اپ کرنے لگی۔ ہیلو مس ہمنا تنویر۔ سلمان حیدر نے ہمنا تنویر کی جانب ہاتھ بڑھایا، جسے اس نے گرم جوشی سے تھام لیا۔ ہے سلمان، بہت خوش ہوئی آپ کو یہاں دیکھ کر۔ وہ چہرے پہ مصنوعی مسکان سجائے اسے دیکھنے لگی، جبھی اس نے زہرا کی جانب دیکھا۔ مجھے بھی بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ ان کی تعریف؟ سلمان نے زہرا کی جانب اشارہ کیا۔ ان سے ملیے، یہ ہے زین العابدین کی جنرل سیکرٹری۔ سلمان حیدر نے اپنی چمکتی آنکھوں سے زہرا کو دیکھ کر اس کی جانب مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے نزدیک کھڑے زین العابدین نے ناگواری سے دیکھا۔ سوری سر، پر میں مردوں سے ہاتھ نہیں ملاتی، وہ دھیمے انداز میں بولی۔ وہیں زین العابدین کی ناگواری سرشاری میں بدل گئی، مگر سلمان حیدر کا اتنی لگاوٹ سے اسے دیکھنا کچھ پسند نہیں آیا۔ اسے ابھی خود کو ٹٹولنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ چاہتا کیا تھا۔ آخر وہ کون سی طاقت تھی جو اسے زہرا کی جانب دھکیلتی تھی؟
وہ آج تک نہیں جان سکا تھا۔ انہی لامتناہی سوچوں کو سوچتا ہوا وہ اپنی کرسی سے اٹھ کے سلمان حیدر کی جانب بڑھا، کیونکہ اس کا دماغ سوچوں پر مضبوط قفل ڈالنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ آپ کی تعریف؟ زین العابدین نے تنقیدی نگاہوں سے سلمان حیدر کو دیکھا۔ سر، یہ برانڈ مینیجر مسٹر سلمان حیدر ہیں، فری زون سے۔ ہمنہ تنویر نے اس کا تعارف زین العابدین سے کروایا، جو اس سے مصافحہ کرتے ہوئے اپنے ساتھ لیے جھیل کنارے چلا گیا۔ ہے مس خان، ادھر آؤ، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ ونیزا بلال کرسی پہ بیٹھی میک اپ آرٹسٹ سے میک اپ کروانے کے دوران زہرا کو آوازیں دینے لگی، جس پر زہرا بوتل کی جنگ کی طرح اس کے نزدیک کھڑی ہو گئی۔ مجھے بات کرنی ہے ان سے، تم 2 منٹ دور ہو کر کھڑے ہو۔ ونیزا بلال نے میک اپ آرٹسٹ کو پیچھے ہونے کا کہا۔ مس خان، تم نے تو کہا تھا کہ میم آپ یہ شوٹ کریں گی تو آپ کو زین العابدین کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا، مگر یہاں تو یہ چھپ کر ہی اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی۔ ونیزا کے نقطۂ اعتراض اٹھانے پر زہرا نے دور کھڑے زین العابدین اور حالے کو دیکھا، جو ہاتھ میں پکڑی لیدر کی جیکٹس کو اسے دکھا رہی تھی۔ میم، آج تو پہلا دن ہے، آپ ابھی سے ہمت مت ہاریے، قسمت کی دیوی آپ پر مہربان ہوگی، آپ بس کوشش جاری رکھیے۔ زہرا نے اس کے قریب جا کے اسے دلاسا دیا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، شوٹ ہو جا لینے دو، پھر دیکھنا کیسے میں زین کے ساتھ کھڑی چھپکلی کا پتا صاف کرتی ہوں۔ ونیزا کو رہ رہ کر حال کے اوپر غصہ آ رہا تھا، جو اس کے رنگ میں بھنگ ڈال رہی تھی۔ شوٹنگ کے دوران زین العابدین سخت کوفت کا شکار رہا، کیونکہ اس کا اس کام میں بالکل انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ زہرا کی وجہ سے یہاں پھنس چکا تھا، جو ونیزا بلال سے معاہدہ کر چکی تھی۔ شوٹ کے دوران اگر اس کا کوئی خاص کام پہ دھیان تھا تو صرف سلمان حیدر اور فریدون کا بے باک نگاہوں سے زہرا کا جائزہ لینا، جو اس کا خون کھولانے کے لیے کافی تھا۔ اس کا بس یہی چل رہا تھا کہ وہ ان دونوں کو کہیں دور اسی جھیل کے اندر جمع آئے، جہاں سے ان کی پلید نظریں زہرا کا طواف نہ کر سکیں۔ جبھی اس کے فون پر یوشا کی کال آئی، جسے اس نے فوراً اٹھا لیا۔ زہے نصیب، آج ہمارا فون کیسے پہلی بیل پر اٹھا لیا دشمنوں نے، لگتا ہے زوجہ محترمہ نزدیک نہیں، یوشا نے استہزائی انداز میں اسے کہا، جس نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ یوشا، مجھے شدید قسم کی الرجی ہو گئی ہے یہاں، زین العابدین نے یوشا کی بات پہ تپ کے کہا۔ اچھا، کون سی والی؟ کیڑوں کی کاٹنے والی، موسمی یا اسکن والی؟ یوشا نے مزاحیہ انداز میں اس سے پوچھا۔ اس الرجی کا نام ہے سلمان حیدر اور فریدون۔ میں تمہیں پہلے سے باخبر کر رہا ہوں کہ وہ دونوں میرے ہاتھوں سے ضائع ہونے والے ہیں۔ شوٹ کی ہر لڑکی کو تاڑتے ہوئے ملتے ہیں، نکمے رذیل کہیں کے۔ زین العابدین کے تپے ہوئے انداز پر یوشا کے ہنس ہنس کے پیٹ میں بل پڑنے لگے۔ ہنس لے تو جتنا ہنسنا ہے کمینے، کمینے کا نام بھی ایسا پاک ہے کہ گالی بھی نہیں لگا سکتا۔ وہ سلمان حیدر تو میرا بھی لحاظ نہیں کرتا کہ باس سامنے بیٹھا ہوا ہے، پر پھر بھی گھوم پھر کے اس کی نظریں اس پہ آ کر ٹھہر جاتی ہیں۔ زین العابدین اپنے سامنے کھڑی زہرا کو دیکھ رہا تھا، جو نوٹ بک ہاتھ میں تھامے ہمنہ تنویر سے کچھ بات کر رہی تھی، جس کے ٹھیک سامنے سلمان حیدر ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے زہرا کو گاہے بگاہے دیکھ رہا تھا، جس سے اس کے دل میں پھپھولے پھوٹنے کو تیار تھے۔ تو تم بھابھی کو واپس ہوٹل بھیج دو، یوشا نے دوستانہ انداز میں کہا۔ وہ الٹا مجھ پر شک کرے گی کہ میں اسے اکیلے ہوٹل میں کیوں بھیج رہا ہوں۔ وہ کھسیانی ہنسی کے ساتھ سامنے دیکھنے لگا، جہاں وہ پری پہ کر اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ واقعی تو بھابھی کو ہوٹل کیوں بھیجے گا، یہ تو سوچنے والی بات ہے، یوشا نے معنی خیزی سے کہتے ہوئے او کہا، جس پر وہ برہم ہوا۔ شٹ اپ یار، وہ میری بیوی ہے، کوئی گرل فرینڈ نہیں جو میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ چل تو آفس کو ٹھیک سے دیکھتا رہے، کوئی مسئلہ تو مجھے کال کر لینا، باقی ان خبیثوں کو میں دیکھ لیتا ہوں۔ اوکے بائے جانی، بائے۔ اثر سے تھوڑا پہلے زین العابدین نے پروڈیوسر کو آواز لگائی۔ میرے خیال سے اندھیرا بڑھنے سے پہلے ہمیں نکلنا چاہیے، نیچے اترنے میں بھی کافی وقت لگے گا۔ اس کی بات سن کر سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے، پھر سبھی رخت سفر کو سمیٹنے میں لگ گئے۔ واپسی کا سفر اختیار شروع کیا تو ایک اور مصیبت آن کھڑی ہوئی۔ چڑھائی تو جیسے تیسے کر کے سب لوگ چڑھ آئے تھے، اب ان عمودی پہاڑی ڈھلوانوں پر انسان اترے کیسے؟ پاؤں برف پہ پھسلتے تھے۔ دن اور رات کی آنکھ میں چولی میں ڈر اب سرایت کرنے لگا۔ شوٹ پہ آئے من چلے لڑکے برف پر سلائیڈ لیتے ہوئے آسانی سے نیچے اترنے لگے، جبکہ زہرا دور کھڑی خوف سے ڈھلان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے سب کے ساتھ اپنی نگرانی میں سارا سامان پیک کروا کے نیچے اترنا تھا، جس کی وجہ سے ہمنہ تنویر اور ونیزا بلال شوٹ ختم ہونے کے فوراً بعد ہی نیچے جا کر جیپ میں بیٹھ گئی تھیں۔ زین العابدین، جو کچھ دیر پہلے ہی حالے کے اصرار پر اسے لیے نیچے آیا تھا، حالے اور پروڈکشن انچارج کے ساتھ سب کو بحفاظت نیچے اترتے دیکھ رہا تھا۔ جب
ہی زین العابدین نے زہرا کو وہیں کھڑے دیکھ کر اسے اوپر رکنے کا اشارہ کیا، پر اس کے ساتھ کھڑی حالے کو دیکھ کر وہ ایک دم سے پیچھے ہوئی۔ پھر ایک دو لوگوں میں کوئی لڑکیاں دیکھنے لگی جن کے ساتھ وہ نیچے اتر سکیں، مگر اوپر کی جانب کوئی بھی لڑکی موجود نہ تھی۔ جب ہی زین العابدین پھولے ہوئے سانس کے ساتھ زہرا کے نزدیک آیا۔ اوپر کیا کری ہو ابھی تک؟ وہ تیز لہجے میں بولا۔ سر، سارا سامان پیک کروانا تھا مجھے اپنی نگرانی میں، میم حمنہ نے کہا تھا۔ وہ اس کا غصہ دیکھ کر منمنائی۔ نیچے چلیے محترمہ، اندھیرا ہونے والا ہے۔ وہ تفکر زدہ ہوا اسے کہنے لگا۔ سر آپ چلے، میں آتی ہوں۔ وہ حالے کی وجہ سے محتاط ہو کر اسے جانے کے لیے کہہ رہی تھی، مگر وہ تو جیسے ہر خوف سے آزاد تھا۔ کیوں؟ اب کیا کرنا ہے یہاں؟ چلو فوراً۔ اس نے زہرا پر ترہم بری نگاہ ڈالی۔ سر میں آتی ہوں، آپ نیچے جائیں پلیز، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، جس میں سرخ انگارے دوڑ رہے تھے۔ ان میں آگ کی تپش سے وہ خود کو سلگتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ جہاں اسپاٹ بوائے سیٹ کی لگی چیزیں اتار کر لپیٹ رہے تھے۔ تم اتنی ضدی کیوں ہو زہرا کہ تمہارے دل میں میرے لیے کبھی کوئی نرمی پیدا نہیں ہوگی؟ وہ ان مغرور آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، جہاں وہ ایک جہاں بسانا چاہتا تھا۔ کبھی بھی نہیں، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ میرے احساسات، میرے جذبات، میرا سب کچھ صرف میری ماں کے لیے۔ وہ آگ لگانے کا ہنر جانتی تھی، مقابل کو کیسے جلا کر خاکستر کرنا ہے وہ خوب جانتی تھی، مگر سامنے کھڑے زین العابدین نے اس کے جواب پر ایک ٹھنڈی سانس بھری تھی، پھر مبہم سا مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اچھی بات ہے، تم اپنے حصے کا سب کچھ اپنی امی کو دے دو، میں اپنے حصے کا سب کچھ تم پر واروں گا۔ اب چلو نیچے، اندھیرا ہونے لگا ہے۔ ان نابیک اداس ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ ابھری تھی، جسے دیکھ کر زہرا سر تپا سلگ کر رہ گئی۔ سر میں نے کہا نا آپ جائیے یہاں سے، میں خود آ جاؤں گی۔ آپ کو ایک بار میں بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اب کی بار زہرا حلق کے بل چلائی تھی، جس میں نزدیک کھڑے اسپاٹ بوائے ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس لمحے زین العابدین کے دماغ کو آؤٹ ہونے میں 1 سیکنڈ لگا تھا۔ اس نے زہرا کو کوہنی سے تھام کے جارحانہ انداز میں اپنے نزدیک کیا۔ سر چھوڑیں مجھے، سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ غصے سے لال بھبوکا ہوئی اسے بولی۔ آئی ڈونٹ کیئر، وہ تنکتا ہوا بولا۔ جب تک تم مجھے نہیں بتاؤ گی کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، میں تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت غصہ جھلک رہا تھا، جذبات کی شدت سے چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ زہرا کو اپنا نازک بازو چھڑوانے کی تگودو کرتے دیکھ رہا تھا، جو اس کی سانسوں کی تپش سے جھلس رہی تھی۔ جو اس سے ہمیشہ کی طرح اکھڑ انداز میں بولا، جسے اس کے آگے دنیا کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ جا کر سین کریٹ نہیں کرنا، نیچے حالے میم کھڑی ہیں، آپ ان کے پاس جائیے۔ اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو میں مینیج کر لوں گی، آپ کو میری وجہ سے ہیڈک پالنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ غصیلے انداز میں بولی، جس پر زین العابدین نے ایک دم سے اس کا ہاتھ چھوڑا، جسے وہ سہلانے لگی۔ تم اتنی دیر سے حالے کی وجہ سے نیچے نہیں آ رہی تھیں؟ وہ اپنے لبوں پہ ہاتھ رکھے اسے خشمگین نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آر یو آؤٹ آف یور سینس؟ مطلب تم حالے کی وجہ سے مجھ سے چھپتی ہو؟ وہ اس کے دھاڑنے کی وجہ سے سہم کر پیچھے ہوئی تھی۔ اگلے 2 سیکنڈ میں اگر تم میرے ساتھ نیچے نہیں آئی تو جس حالے سے چھپ کر تم نیچے نہیں آ رہی، اسی حالے کے سامنے تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ بیوی ہو تم میری، کوئی وقت گزاری کے لیے نہیں جس کا ہاتھ تھامنے کے لیے مجھے ارد گرد میں دیکھنا پڑے گا، یا حالے صاحبہ کی اجازت درکار ہوگی۔ اسے میری خالی دھمکی مت سمجھنا زہرا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ اٹھی تھی۔ زین العابدین کی کھلی دھمکی پر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، وہ خود ہی آگے بڑھ کر زہرا کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھامے اسے احتیاط سے نیچے لیے اترنے لگا، جہاں حالے کو سامنے کھڑا دیکھ کر زہرا کو شدید سبکی سی محسوس ہو رہی تھی، وہیں زین العابدین کی گرم ہاتھ کی گرفت اپنے ہاتھ پر مضبوط ہوئی تھی۔ وہ اسے ہموار جگہ پر لے آیا، جس دوران حالے خود ہی معاذ کے ساتھ جا کر جیپ میں بیٹھ چکی تھی۔ زہرا کو اس وقت اپنا آپ ایک قابض سا لگا۔ وہ خاموشی سے جا کر جیپ میں بیٹھ گئی، جس کی اسے اچھے سے امید تھی کہ اسے زین العابدین ہی چلائے گا، اور وہی ہوا۔ جیپ کی فرنٹ سیٹ پر زین العابدین نے بیٹھتے ہی مستعد سے گاڑی چلانا شروع کر دی۔ تھکاوٹ سے بھرپور زہرا اپنے کمرے میں کھانا کھانے کے بعد ہیٹر لگا کے گہری نیند سو گئی تھی، جسے نیند میں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے نزدیک بیٹھا تھا۔ وہ جھومتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں ملگجی سی روشنی تھی۔ اسی وقت کسی کے مردانہ بھاری ہاتھوں نے اسے اپنے قریب گھسیٹا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، پر وہ مضبوط ہاتھ اس کے منہ پر تھا، جس سے اسے ایسا لگنے لگا جیسے اس کا دم گھٹ جائے گا۔ وہ مزاحمت کرنے لگی اور پوری طاقت سے چلاتی ہوئی اسے پیچھے کی جانب دھکیلنے لگی۔
چھوڑو مجھے، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے۔ زہرا مسلسل اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، جبھی وہ پوری قوت سے اسے دھکیلتے ہوئے دروازے کی جانب بھاگی۔ مگر جب وقت برا ہو تو پوچھ کر نہیں آتا۔ زہرا کے ساتھ بھی اس وقت یہی ہوا تھا۔ اس شیطان نے پوری طاقت سے زہرا کو اس کے لمبے بالوں سمیت پیچھے کی جانب کھینچا تھا، جس سے وہ تکلیف سے بلبلا اٹھی تھی۔ اسے ایسا لگنے لگا تھا جیسے اب وہ ہمت ہار رہی تھی۔ اسے بند ہوتی آنکھوں سے پوری قوت سے چلا کر زین العابدین کو پکارا۔ زین العابدین جو لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا، شدید سردی کے باعث سب اپنے اپنے کمروں میں دبکے پڑے تھے، پر ایک وہی تھا جو عجیب سی بے چینی کا شکار تھا۔ جب ساری دنیا اس شدید برفانی موسم میں خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی، وہیں وہ سگریٹ پہ سگریٹ پھونک کر خود کو اس بے چینی سے نجات دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جبھی اس کے موبائل پر میسج کی بپ ہوئی، جس پر اس نے چونک کر گھڑی کی جانب دیکھا جو رات کے 3 بتا رہی تھی۔ وہ موبائل اٹھا کے میسج دیکھنے لگا، جس میں ایک نئے نمبر سے تصویر آئی ہوئی تھی۔ زین العابدین نے اسے ڈاؤن لوڈ کیا، جو کچھ ہی پلوں میں اس کے سامنے تھی، جس پر غور کرنے پر اسے ملگجے اندھیرے میں بستر پر لیٹا ہوا وجود نظر آیا۔ اس نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچی تھی۔ اس تصویر کے نیچے لکھا میسج پڑھنے لگا، لیلا مجنوں کے بنا اچھی نہیں لگتی۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے سے باہر نکل کر اوپر کی جانب بڑھا، جہاں زہرا کا کمرہ تھا۔ وہ جیسے ہی اوپر کمرے کے نزدیک پہنچنے لگا، اسے زہرا کے چلانے کی آوازیں باہر آ رہی تھیں، جس میں وہ اپنے نام کی پکار سن رہا تھا۔ وہ اپنے مٹھیوں کو زور سے بھیجتے ہوئے کمرے کی جانب بھاگا۔ اس سے پہلے وہ زہرا کو اپنے ناپاک ہاتھ لگاتا، زہرا نے ہاتھ بڑھا کر نزدیک رکھے گلدان کو اس کے سر پر دے مارا، پھر تیزی سے دروازے کی جانب دوڑی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے ہی زین العابدین کو دیکھ کر جیسے اس کے جسم میں جان لوٹ آئی تھی۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اندر۔ زہرا اس کی ٹی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں زور سے دبوچے اٹک اٹک کر بول رہی تھی، وہ میرے کمرے میں کوئی ہے زین؟ وہ نقاہت زدہ سی اس کی ٹی شرٹ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے اس کے بازو میں جھول گئی تھی۔ زین العابدین تیزی سے اسے اپنے مضبوط بازو میں اٹھاتا ہوا اس کا نرم و نازک وجود کو ملگجے اندھیرے میں اس کے بستر پر ڈال کے کمرے کی لائٹ جلانے لگا۔ اس نے سارے کمرے میں نظر دوڑائی، جہاں کمرے کی ادھ کھلی ہوئی کھڑکی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ وہ زہرا کی جانب پلٹا، جو پسینے میں شرابور کالے شلوار قمیض میں کھلے بالوں کے ساتھ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی ہوئی تھی۔ اس نے جگ سے پانی لے کر اس کے چہرے پر چھینٹیں ماری۔ مجھے بچا لیں پلیز، وہ پھر آ جائے گا، نہیں پلیز مجھے بچا لو امی۔ زین العابدین نے اسے بے ہوشی کی حالت میں بڑبڑاتے دیکھ کر اسے زور سے جھنجھوڑا۔ اس کے جھنجھوڑنے پر زہرا نے اپنی آنسوؤں سے بھری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جس کے ہونے کی اس وقت اس نے شدت سے دعا کی تھی۔ وہ بے ساختہ اس کے سینے میں خود کو چھپانے لگی، جو اس کے کپکپاتے گرم وجود کو خود میں بھیج گیا، جیسے وہ اسے تحفظ کا احساس دلا رہا تھا۔ جب کچھ ہی دیر بعد زہرا کے حواسوں نے کام کرنا شروع کیا، وہ ایک جھٹکے سے زین العابدین سے الگ ہوئی تھی۔ ریلیکس، سب ٹھیک ہے، وہ خبیث شاید کھڑکی سے آیا تھا، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، جو کافی ڈری ہوئی تھی۔ نہیں، وہ پھر آ جائے گا، پلیز آپ یہیں رک جائیں، وہ سہم کر اس کا مضبوط بازو تھامے ہوئے ہچکیوں کے دوران بولی۔ زین العابدین زہرا کی ایسی حالت دیکھ کر ببھر گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہیں سے اشد عزیز اس کے سامنے آ جائے اور وہ اسے ادھیڑ کے رکھ دے۔ وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگا، جو متواتر رو رہی تھی۔ زین العابدین نے اس کے وجود کو استحقانہ نگاہوں سے دیکھا۔ بنا دوپٹے کے اپنے آبشار جیسے بال کھولے کب سے اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ شاید کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ نکاح جیسا پاک بندھن 2 اجنبیوں کو قریب لے آتا ہے۔ جو لڑکی شام تک اس سے ہر طرح کے رشتے سے انکاری تھی، وہ آج اس کی پناہوں میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ میں کہیں نہیں جا رہا زہرا، تم سو جاؤ۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اسے بستر پر لیٹنے کے لیے اشارہ کرنے لگا، جو ڈر کے مارے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں سونا، وہ پھر آ جائے گا۔ وہ ڈری سہمی سی اب تک خوف کے اثر میں تھی۔ اس وقت وہ زین العابدین کو بالکل ایک چھوٹے بچے کی طرح لگ رہی تھی، جو اس کی نظروں سے اوجھل ہونے کے ڈر سے اپنی آنکھیں بند نہیں کر رہی تھی۔ زہرا، میں یہیں ہوں تمہارے پاس، تم سو جاؤ، اب کی بار زین العابدین نے اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، جس کا رواں رواں اس کالے نقاب والے کو سوچ کر کانپ اٹھا تھا۔ دل جیسے خوف سے آج ہی بند ہو جانا چاہتا تھا۔
مگر اپنے محافظ کی تکرار سن کے وہ خاموشی سے لیٹ گئی۔ پھر جانے کب وہ گہری نیند میں زین العابدین کا ہاتھ تھامے سو گئی، جو نیند میں بھی ہچکیاں لے رہی تھی۔ اس نے اس کی سفید گردن کی جانب دیکھا، جہاں انگلیوں کے نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنی کن پٹی کو مسلتے ہوئے زہرا کو دیکھنے لگا، جو اسے بے چین کر کے خود گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ وہ رات بھر ریوالونگ چیئر پہ اس کے ہی نزدیک بیٹھا رہا، جو اس کی موجودگی میں سکون سے گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ اسے دیکھنے لگا، جو گلابی سی رنگت والی دونوں بازوؤں کو سینے پہ رکھے ہوئے تھی۔ اس کے ریشمی گھنیرے لمبے کالے بال تکیے پر بکھرے پڑے تھے۔ زین العابدین کی نگاہوں پر وہ زہرا نیند سے بیدار ہو گئی۔ اس نے اپنے بستر کے نزدیک ریوالونگ چیئر پہ زین العابدین کو بیٹھے دیکھا تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، جس سے اس کے گھنے ریشمی بال اس کے شانوں پہ بکھر گئے۔ وہ شرمندگی سے اپنا سر جھکا گئی۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے رات آپ کو کافی زحمت اٹھانی پڑی۔ وہ شرم و جھجک کی وجہ سے زین العابدین سے نگاہ تک نہ ملا پا رہی تھی۔ خود پہ نظر گھمائی تو اس کا دوپٹہ ندارت تھا۔ اس وقت دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے اپنی نظریں دوپٹے کی تلاش میں دوڑائیں، جسے زین العابدین نے فوراً سمجھتے ہوئے پیچھے کی جانب پڑے دوپٹے کو صوفے سے اٹھا کر اس کی جھولی میں ڈالا۔ اس نے اپنی گردن مزید نیچے جھکا لی، بس سجدہ کرنے کی کسر رہ گئی تھی۔ اس کے عنابی لبوں کو مبہم سی مسکراہٹ نے چھوا۔ رات آپ کے کمرے میں شاید اشد عزیز خود یا اس کا کوئی آدمی آیا تھا، اس لیے میں نے یہاں پر سیکیورٹی کا انتظام کر دیا ہے۔ زہرا نے پھٹی ہوئی نگاہوں سے زین العابدین کو دیکھا، جو اس کی ساری بات سن کر سراسیمہ ہو گئی تھی۔ اس لیے آج کی رات بھی اور کل رات بھی میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، کیونکہ میں آپ کے معاملے میں کسی بھی طرح کا رسک نہیں لے سکتا۔ وہ زہرا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بات کرتے ہوئے اسے جھیپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ آپ کو کیسے معلوم کہ وہ اشد عزیز کے ہی لوگ تھے؟ مجھے معلوم ہے وہی تھا۔ اس نے مجھے آپ کی سوتے ہوئے میں تصویر بھیجی تھی اور اپنا ایک خاص جملہ کہا تھا، جس سے میں اسے فوراً پہچان گیا تھا۔ زہرا نے نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر چٹانوں سی سختی تھی۔ کون سا جملہ لکھا تھا اس نے؟ زہرا نے سوالی انداز میں اس کی جانب اپنی چھین سی آنکھیں اٹھا کر دیکھا، جو سو کر اٹھنے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی۔ وہ تو میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ آپ غصہ کر جائیں گی۔ میرا نام تو کچھ صحیح رکھا ہے اس نے، پر آپ کا نام سراسر غلط ہے۔ وہ اسے دیکھ کر مبہم سا مسکرایا۔ کیا مطلب؟ کیا رکھا ہے اس نے میرا نام؟ زہرا نے سوالی انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ آپ کا نام لیلا اور میرا نام مجنوں۔ اب میں نے تو مجنوں کی دنیا میں قدم رکھ دیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ لیلا بن کر کب مجھے پکاریں گی۔ ویسے پکارنے سے یاد آیا، رات آپ جب مجھے پکار رہی تھیں تو یقین مانیں ابھی تک وہ آواز آپ کی میرے کانوں میں رس گھول رہی ہے، اور وہ آپ کا میرے سینے سے لگنا زین العابدین کی بات سن کر زہرا کے کانوں سے دھواں نکل آیا۔ وہ اسے مسکراتا دیکھ کر سلگ اٹھی۔ یہ آپ کی انتہائی بیہودہ بات ہے، آئندہ مجھ سے ایسے بات مت کیجیے گا۔ وہ نگاہ جھکا کے بستر سے اترتی ہوئی کررائی۔ کیوں؟ ایسی باتیں انسان اپنی بیوی سے ہی کرتا ہے۔ ویسے بھی رات کے بعد سے تو آپ کے بغیر رہنا اب اور بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے مسز خان۔ بالکل نئی نئی شادی جیسی فیلنگ آ رہی ہے مجھے۔ وہ اسے دیکھ کر اپنی قاتلانہ مسکراہٹ چھالتا ہوا سگریٹ پینے کا شغل جاری کر چکا تھا، جو اس کی بات سن کر ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، اسے ذہن نشین کر لیں۔ آپ نے کیا کہہ کر مجھ سے نکاح کیا تھا؟ وہ منہ بسورتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھی، جب ہی زین العابدین کی بات نے اس کے بڑھتے ہوئے قدم روک لیے۔ سوچ بدلنے میں وقت نہیں لگتا ہنی، آخر کو بندہ بشر ہوں۔ جس دن زیادہ دماغ گھوما اس دن آپ وہاں نہیں یہاں ہوں گی میری پناہ میں۔ زین العابدین نے اسے تنگ کرنے کے لیے لہجے میں سنجیدگی سے موڑتے ہوئے کہا، جس پر زہرا تلملاتی ہوئی سارا غصہ واش روم کے دروازے پہ نکال گئی۔ اس کے جانے کے بعد زین العابدین کے چہرے پر پہلے والی سختی نے بسیرا کر لیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر زہرا کو اپنی باتوں میں الجھا رہا تھا، تاکہ وہ اشد عزیز کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ اب سارے شوٹ میں اس کا ذہن میری سوچ کے گرد گھومے گا اور میں آسانی سے اسے اپنی نظروں کے حصار میں رکھوں گا۔ زین العابدین نقص سا تیار، گہرے نیلے رنگ کے اوور کوٹ اور جینز پہنے باہر لان کی جانب نکل آیا۔ ابھی وہ کھلی ہوئی ہوا میں سگریٹ کی گہرے کش لے ہی رہا تھا، جب ہی کسی نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ زین، تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ حالی روحان سی آواز میں بولی۔
میں نے ایسا کچھ نہیں کیا حالے جس سے تمہیں کوئی پریشانی ہو. میں نے یہ منگنی کرنے سے پہلے ہی تمہیں کہا تھا کہ مجھے کچھ وقت چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں. اگر اس بیچ میں مجھے یا تمہیں کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو ہم خاموشی سے ایک دوسرے سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے. حالے گم سمسی ہوئی زین العابدین کا جواب سن کے تڑپ اٹھی. اگر میں غلط نہیں سوچ رہی تو کیا اس سب کی وجہ مس خان ہے؟ حالے نے تسخیر کر دینے والی نظروں سے زین العابدین کی جانب دکھا، جس کے چہرے پہ چھائی معنی خیز خاموشی اس کے شک کو یقین میں بدل رہی تھی. اگر تم بتانا نہیں چاہتے تو تمہاری مرضی، پر اگر میری جگہ کوئی اور بھی ہوگا تو اسے بھی نظر آئے گا کہ کیسے تم اس کی چوکیداری کرتے پھرتے ہو. خیر، میں تمہاری منگنی سے پہلے خالہ کی بیٹی بھی ہوں. زین العابدین، ان مڈل کلاس لڑکیوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ جہاں امیر لڑکا دکھا نہیں وہیں اس پہ لائن مارنا شروع ہو جاتی ہیں. زین العابدین کا حالے کی بات پہ چہرہ غصے کے تمازے سے سرخ ہو گیا. اس نے اس کی بات کو بڑی مشکل سے برداشت کیا تھا، جب بھی وہ اس کی سوچ کی نفی کرنے کی بجائے اسے اور مستحکم کر گیا. تم نے بالکل ٹھیک سوچا ہے حالے. وہ چونک کر زین العابدین کی جانب دیکھنے لگی. اسے لگا تھا کہ وہ اس کی بات کو رد کرے گا، مگر اس نے اس کی سوچ کی نفی کر دی. میرے خیال سے مجھے تمہیں یاد کرانے کی ضرورت نہیں کہ تم میری ذاتیات میں دخل اندازی بالکل نہیں کرو گی. پر خیر انسان چاہے کتنا ہی براڈ مائنڈڈ ہو جائے، مگر اپنی بیوی کے معاملے میں وہ ہمیشہ دقیانوس اور قدامت پسند ہی ہوتا ہے. اور جہاں تک بات زہرا کی ہے تو وہ ایسی لڑکی نہیں ہے. یہ تمہیں بھی بہت اچھے سے نظر آتا ہوگا کہ وہ انتہائی سلجھی ہوئی لڑکی ہے، خاص کر کے ان بولڈ لڑکیوں کی طرح بالکل نہیں ہے جو پکے ہوئے پھل کی طرح امیروں کی جھولی میں گرتی ہیں. اس لیے اس پر نظر رکھنے کی بجائے تم اپنے اور فیضان کریم کی دوستی پر توجہ دو تو وہ زیادہ اچھا ہوگا. وہ اسے جتا دینے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا. پیچھے حالے اپنا سر تھام کر بینچ پر بیٹھ گئی. آخر اسے کیسے پتہ چلا کہ میرا افیئر اسپورٹس اسٹار فیضان کے ساتھ چل رہا ہے؟ میں نے تو اسے بالکل چھپا کے رکھا تھا. شٹ. جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی. بہت جلد آپ کے سامنے نئے پارٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.